आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन मोहतरम, हमारे वीडियोस मुसलसल देखने वालों के इल्म में है कि हम अक्सर वो मज़ामीन और मतालिब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जिनके बारे में उर्फ़ आम में मालूमात ना होने के बराबर होती हैं। इस सिलसिले में हम वो शख्सियात जिनकी तारीख पर पर्दे पड़े हुए हैं या जो वक्त की गर्द में कहीं गुम हो गए हैं के मुताल्लिक तहकीक करके हासिल शुदा मालूमात आपको मुंतकिल कर रहे हैं। हमारी आज की वीडियो एक ऐसी ही हस्ती के बारे में है जिनका रिवायती तौर पर तो बहुत जिक्र किया जाता है और खुसूसन मसाइब के बाब में अम्मा फिज़ा की चंद एक रिवायात सुना दी जाती हैं, लेकिन उनका वतन क्या था, उनकी विलादत कब और कैसे हुई, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या था और ये कैसे खानाए इतरत में अपना वतन छोड़कर तशरीफ़ लाईं। नीज़ इनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत कम गुफ्तगू की जाती है। हम अपनी इस आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस हस्ती और शख्सियत का जितना अहाता हम कर सकें कर दें ताकि आपके इल्म व मार्फत में इजाफ़ा हो सके। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, हज़रत फ़िज़्ज़ा को फ़िज़्ज़ाए नौबिया कहा जाता है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं। इब्ने हजर अस्कलानी ने अल असाबा में और इब्ने असीर जज़री ने उसदुल गाबा में इनका जिक्र सहाबियात में किया है और इनके कुछ हालात भी कलमबंद किए हैं। इनके अलावा किसी किताब में तहकीक के साथ ये नहीं मिलता कि उनके वालिदैन का क्या नाम था या ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि आप हबशियुल नस्ल थीं, जैसा कि अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार की जिल्द 9 सफ़ा 575 पर बयान किया है कि फ़िज़्ज़ा बादशाह हब्श की बेटी थीं और ख़ानदान अहले बैत की काबिल कदर कनीज़ों में से थीं। हाफिज़ हदाद ने अपनी किताब फ़िज़्ज़ा जारियतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सफ़ा 22 में ख़साइस फ़ातिमिया के हवाले से तहरीर किया है कि निजाशी शाह हब्श ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो तोहफे भेजे थे उनके साथ हज़रत फ़िज़्ज़ा को रवाना किया था और निजाशी ने जनाब फ़िज़्ज़ा को हब्श और हिंदुस्तान की जंग के कैदियों में से हासिल किया था। नाज़रीन, मुस्तनद माखिज़ में ये रिवायत बयान की गई है कि जब यजीद मलऊन के दरबार में असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पेश किया गया तो उस वक्त दरबार में खड़े हबशी गुलामों को बीबी फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने पुकार कर गैरत दिलाई थी, जिस पर वो तलवारें खींच कर लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो यजीद को खामोश होना पड़ा, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि ये एक दूसरी हबशी कनीज़ का वाक़या है, मगर चूंकि जनाब फ़िज़्ज़ा मशहूर थीं इसलिए ये वाक़या उनके ज़िमन में तहरीर कर दिया गया है। नाज़रीन, एक कौल ये है कि वो नौबा यानी मौजूदा सूडान से ताल्लुक़ रखती थीं और इस नज़रिए को तक़वियत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इस रिवायत से मिलती है कि जिसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने अजदाद से नकल किया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौबिया कनीज़ हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दी जिसका नाम फ़िज़्ज़ा था। मौलाना मकबूल अहमद साहब किबला नौगानवी ने अपने रिसाले ज़िंदगानी जनाब फ़िज़्ज़ा रिज़वानुल्लाह अलैहा में उन बीबी का वतन सूडान ही तहरीर किया है। ताहम ये भी फरमाया है कि अल्लामा रजब अली बरसी ने किताब मिशारिकुल अनवारुल यकीन में उन्हें हिंदुस्तान के एक बादशाह की लड़की लिखा है। शिराजी ने अपनी किताब ख़साइस फ़ातिमिया के सफ़ा 25 पर तहरीर फरमाया है कि जनाब फ़िज़्ज़ा हिंद की रहने वाली थीं, राजपूताना के किसी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की फ़र्द थीं। शुरू ज़माना हिजरत में कुछ मिस्री लूट मार के सिलसिले में हिंद पहुँचे और जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा के ख़ानदान को भी लूटा और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मिस्र ले आए और मिस्र के बादशाह को हदिये के तौर पर पेश किया। नाज़रीन, किताब इस्लाम की नामवर ख़वातीन की सवाने हयात में अलहाज अयूब नकवी मुस्तफ़ा आबादी ने सफ़ा 283 पर तहरीर किया है कि बादशाह मिस्र वाला ये वाक़या मुहक्किकीन के नज़दीक सही तो है, जबकि सरकार नासिरुल मिल्लत का भी यही इरशाद है कि वो फरमाते हैं कि जनाब फ़िज़्ज़ा के नसब के मुताल्लिक सही तफसीली हालात नहीं मिले।
مگر تاریخ کے مطالعے سے اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ آپ کا تعلق راجپوتانہ ہند کے کسی معزز راجپوت گھرانے سے تھا۔ آپ کا نام قبل از اسلام نوبیہ تھا، اور بعض نوبیہ ہندیہ اور بعض نوبیہ حبشیہ لکھتے ہیں۔ ناظرین معظم، علامہ کوثر عباس قمی الحیدری نے اپنے رسالے ہمراز زہرا فضائے نوبیہ رضوان اللہ علیہا میں لکھا ہے کہ افریقہ کے مشرق میں سرخ پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہے جس کے دامن میں ناب کا علاقہ ہے۔ یہی جناب فضا کا آبائی علاقہ ہے۔ ناب کی ہی وجہ سے حضرت فضا کو معصومین کے فرامین میں فضائے نوبیہ کہا گیا ہے۔ نوبہ کا دوسرا نام دمکلا بھی ہے، جو دوسری طرف سے دریائے نیل کے ساحل کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ وہاں سے مصر کی پہلی سرحد 40 راتوں کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین محترم، ان روایات کو اگر جمع کیا جائے تو تصویر کچھ ایسے بنتی ہے کہ حضرت فضا ہندوستان کے راجپوتانہ کی کسی ریاست کی شاہزادی تھیں، جو کسی حادثے کی وجہ سے مصر کے اس حصے میں لائی گئیں جو براعظم افریقہ میں ہے۔ انتہائی پرکشش خد و خال اور رنگ و روپ کی وجہ سے نجاشی یا بادشاہ مصر نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ یاد رہے کہ مصر سے ام المومنین بی بی ماریہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی گئی تھی۔ ناظرین، بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو اس وقت کے مصر کے افریقی حصے نوبہ سے حاصل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیے جانے کی وجہ سے انہیں نوبہ پکارا گیا۔ علامہ مجلسی نے اپنی پچھلی روایت کے برعکس بہار الانوار کی جلد 41 میں آپ کا تعلق ہندوستان سے بیان کیا ہے۔ علامہ جواد مغنیہ نے بھی بطلۃ الحسین فی کربلا کے صفحہ 23 پر آپ کا تعلق ہندوستان سے بتایا ہے۔ ناظرین، اکثر مورخین نے ان بی بی کا نام میمونہ تحریر کیا ہے، جبکہ فضا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا اس میں گرامی ہے۔ فضا کے معنی چاندی کے ہیں۔ مورخین نے آپ کا قد کاٹ اور حلیہ بیان کیا ہے۔ سیوطی نے اپنی کتاب سیرت صحابیات میں تحریر کیا ہے کہ جناب فضا لمبے قد کی تھیں۔ آپ کے بدن کا رنگ مہکتا ہوا خوشبودار گندمی تھا۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور جسم کے تمام حصے اپنے انداز سے ایک دوسرے کے متناسب تھے۔ چہرے پر جلال نظر آتا تھا۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے بہت اچھی نظر آتی تھیں۔ ناظرین، اسی کھلتی ہوئی گندمی چمکدار رنگت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فضا کہہ کر پکارا۔ اس سے ان روایات کی تردید ہوتی ہے جو یہ بیان کرتی ہیں کہ بی بی حبشی تھیں اور سیاہ رنگ کی مالک تھیں۔ ناظرین، مولانا کوثر عباس قمی نے اپنے رسالے ہمراز زہرا فضائے نوبیہ رضوان اللہ علیہا کے صفحہ 8 کے حاشیے پر تحریر کیا ہے کہ حضرت فضا سلام اللہ علیہا کے مدینہ میں تشریف لانے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس سن میں آپ مدینہ تشریف لائیں۔ تحقیق کے مطابق اغلب امکان یہی ہے کہ آپ ہجرت کے پہلے یا دوسرے سال مدینہ میں تشریف لائیں۔ جناب فضا سلام اللہ علیہا کے بارے میں حاصل شدہ روایات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علم کیمیا کے اس درجے کی تعلیم یافتہ تھیں جس کو آج کے دور میں اسپیشلائزیشن ان کیمسٹری کہا جا سکتا ہے۔ خانہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام میں آپ نے لوہے کے ٹکڑے کو سونے میں تبدیل کر کے امام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کی جدید تعلیم سے آراستہ تھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علوم اس وقت عام لوگوں کی دسترس میں نہیں تھے۔ لہٰذا عقلی طور پر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جناب فضا رضوان اللہ علیہا کسی نہایت متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں کہ جس میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ مہیا کیا گیا تھا۔ ناظرین، سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ حضرت فضا نے 8 معصومین کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کی۔ جناب رسول خدا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان 8 ہستیوں سے اس مقدس بی بی نے کیا کچھ فیض حاصل نہیں کیا ہوگا، یہ انسانی ذہن صرف سوچ سکتا ہے۔
حقیقت میں اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد از کربلا حضرت فضہ سلام اللہ علیہا نے 20 سال زندگی گزاری اور ان 20 سالوں میں روزمرہ کی گفتگو قرآن کی آیات کے علاوہ نہیں کی۔ آپ ہر سوال یا ہر بات کے جواب میں قرآن کی کوئی ایسی آیت تلاوت فرماتی جس میں اس بات یا اس سوال کا جواب پنہاں ہوتا۔ ناظرین، جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں شادی نہیں فرمائی۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت فضہ کو شادی کا حکم دیا، اور بقول کتاب مناقب ابن شہر آشوب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا نکاح ابو ثعلبہ کے ساتھ کر دیا۔ ابو ثعلبہ سے حضرت فضہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، لیکن ابو ثعلبہ اس لڑکے کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصے بعد وہ لڑکا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت فضہ نے پھر ابو ملیک الغطفانی کے ساتھ شادی کی، لیکن ابتدا میں جب ابو ملیک نے حضرت فضہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا، جس پر ابو ملیک نے ان کی شکایت خلیفہ دوئم سے کی۔ خلیفہ دوئم نے حضرت فضہ کو طلب کیا اور ان کے انکار کی وجہ دریافت کی، تو خلیفہ دوئم کو آپ نے جواب دیا کہ آپ کی مصروفیتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ میرے معاملے میں غور نہ کر سکے۔ میرے پہلے شوہر کا لڑکا مر چکا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں ایک دفعہ مخصوص ایام گزار لوں، پس اگر میرے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں پہلے شوہر سے حاملہ نہیں ہوں، اور اگر میرے مخصوص ایام شروع نہ ہوئے تو پھر میں حاملہ ہوں گی۔ اس پر خلیفہ دوئم نے ارشاد فرمایا کہ آل ابو طالب کا بال بھی بنی عدی سے زیادہ فقہ کو جانتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ خلیفہ دوئم نے فرمایا کہ ابو طالب کے گھر کی کنیزیں بھی بنی عدی سے زیادہ اسلام کو جانتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت فضہ واقعہ کربلا کے 20 سال بعد تک زندہ رہیں۔ سید ارتضیٰ عباس نقوی نے اپنی کتاب حیات حضرت فضہ سلام اللہ علیہا میں صفحہ 288 پر بشیر میانجی کی کتاب شریکت الحسین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب مدینے میں شدید قحط پڑا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے شام کی طرف ہجرت کی۔ عبداللہ ابن جعفر جود و کرم کا سمندر تھے، اپنی دولت لے کر شام چلے گئے اور وہاں زراعت کا کام شروع کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ہمراہ تھیں اور روزانہ مصائب کربلا کو یاد کر کے زار و قطار رویا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے بیمار ہو گئیں اور مرض شدت اختیار کر گیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ مولوی وزیر الدین وزیر نے سراج غم کی جلد دوئم کے صفحہ 381 پر بیان کیا ہے کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے کفن اور دفن سے فارغ ہوئے تو اسی وقت اس منزل سے مدینہ منورہ کو تشریف فرما ہوئے۔ ان اشقیاء کی مجال نہ ہوئی کہ پھر ان پر تشدد کر کے شام کو لے جاتے، بس فضہ سلام اللہ علیہا نے قبر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے جدائی گوارا نہ کی، حتیٰ کہ اسی سرزمین پر انتقال کیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قبر کے قریب ہی دفن کی گئیں۔ ناظرین، حسین عماد زادہ نے اپنی کتاب زنان پیغمبر اسلام کے صفحہ 435 پر بیان کیا ہے کہ جناب فضہ کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بعد از کربلا 20 سال تک قرآن کی آیات سے گفتگو کرتی تھیں۔ اگر وہ 10 سال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں رہیں اور واقعہ کربلا کے بعد 20 سال تک زندہ رہیں تو انہوں نے تقریباً 90 برس کی عمر پائی اور بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی سالوں میں پیدا ہوئیں۔ بہت سے مورخین نے ان کی عمر 120 سال تحریر کی ہے۔ آپ کی قبر منور شام کے مشہور قبرستان باب صغیر میں ہے۔ ان کی قبر کے شام میں ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور صدیوں سے یہی نظریہ مقبول عام ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ براہ مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔